हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह से, यानी कि हमारी उनसे बराह रास्त नहीं, उनके करीबी ज़राए से बात हुई है। लेकिन ये जो बात हुई है, आप यही तसव्वुर करें कि ये मालूमात जस्टिस मंसूर अली शाह की ही मालूमात है, यानी कि ये अनडिनाइबल मालूमात है। नंबर 1, तो इसके ऊपर हम मालूमात देंगे। दूसरे नंबर पर आसफ बशीर चौधरी ने जो मेरी गाड़ी से ट्रैकिंग डिवाइस बरामद हुई थी, उसके बारे में कुछ मालूमात आसिफ को हमारे कामन दोस्त ने लंदन से भेजी है, तो वो मालूमात आसिफ बताएंगे। और तीसरे मौजू पर, जो बहुत ही अहम मौजू है, बल्कि मैं कहूँगा कि इससे सबसे पहले हम बात करेंगे, वो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के जवान, जो आजकल शिकार हो रहे हैं पोलियो का। पोलियो पूरी दुनिया में तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पर आज भी ये मसला मौजूद है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में आसिफ, हम पोलियो से ही बातचीत का आगाज़ करते हैं। ये क्या बिल्कुल एजाज, देखें, हम स्कूल में थे जब पोलियो के कतरे पाकिस्तान में पिलाने शुरू हुए थे। और मुझे याद है, मैं अब आसफा आती है ना पार्लियामेंट, आसफा भुट्टो, तो ये आसफा को कतरे पिलाए थे बीबी ने पहली दफ़ा पोलियो के। और पाकिस्तान में पोलियो की कैंपेन लॉन्च की गई थी, और ये पोलियो की वो एम्बेसडर भी रही हैं कि पोलियो के पाकिस्तान से ख़ात्मे की। लेकिन एजाज 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं और हम पोलियो नहीं ख़त्म कर पा रहे पाकिस्तान से। और अजीब व गरीब इसमें बातें हैं, यानी कि ड्रामाई किस्म की चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूं, आप हैरान होंगे। दुनिया में ना बहुत सारी बीमारियां, टीबी और कई एक बीमारियां सिरे से ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में हम आज तक उनसे जान नहीं छुड़ा पा रहे। और पोलियो के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें हमने मशहूर की हैं कि कोरोना के ज़माने की बातें आपको याद होंगी कि जिस तरह कोरोना आया था तो पहले हम मानने से ही मुनकर थे कि कोरोना कोई बीमारी है। फिर हमने कहा कि अज़ाब बेचे जाते हैं, सोशल मीडिया पे चलता था जी अज़ाब बेचें और लाशें बेचने का ठेका है, बीमारी तो कोई नहीं, खुद टीका लगा के मार देते। और फिर हमने कहा कि नहीं, बीमारी है तो ये पुदीने के से ख़त्म हो जाएगी और उसका कावा पियो। यानी कि एक अजीब व गरीब हम पूरी दुनिया से हट के ना सोच रहे होते। अब 56 इस्लामी मुल्क हैं और कहीं पे कोई इस पे किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और रह भी सिर्फ पाकिस्तान ही गया। अभी अफ़गानिस्तान में कुछ केसेस आए हैं, लेकिन उनकी आबादी थोड़ी है, वहाँ तो 2 या 3 कैंपेन्स चली तो उन्होंने ख़त्म कर लेना। इशू पाकिस्तान का क्या है, हम समझ रहे हैं कि हमें कोई दुनिया की कोई ताकतें हैं जो ये पिलाना चाहती हैं और हम नहीं, इससे हमारी पता नहीं फर्टिलिटी कौन कौन फर्टिलिटी सी कुव्वतें हमारी ज़ाया हो जाएंगी और बच्चों में पता नहीं क्या। हालांकि ये वैक्सीन बन भी इस्लामी दुनिया में रही है, मलेशिया मलेशिया समेत बना। मुख्तलिफ मुल्कों में बनती है। और एजाज, ये प्योरली ये पाकिस्तान जो है ना, 50% से ज़्यादा इस पे खर्चा हुकूमत पाकिस्तान का आता है। ठीक बात। ये गलत परसेप्शन है कि कोई दुनिया इसको फ़ंड कर रही है। दुनिया बहुत थोड़े पैसे फ़ंड कर रही है। हम कर्ज़ लेके और ये इससे और जान नहीं छुड़ा पा रहे कि मिसकंसेप्शंस हैं। अब जब हमने स्लम्स में फ़ोकस किया या ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग अच्छा, लोगों का क्या मसला था जी, मेरा पानी नहीं आ रहा या मेरी रोड नहीं बन रही, हम कतरे नहीं पिलाएंगे। तो डीसी साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, डीसी साहब आ जाते थे, वो वादा करते हैं कि रोड बनेगी तो हम कतरे पिलाएंगे। यानी एक आप बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, और आपको ये पता ही नहीं है कि बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है। अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते पूरे पाकिस्तान से फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स को बुलाया हुआ था, तो वो उन्हें शील्ड्स दे रहे थे जिन्होंने कुछ कारनामे किए थे इस फील्ड में। आसिफ, आपको पता है कि जो पोलियो वर्कर पूरे मुल्क में पोलियो पिलाने जाते थे, आमतौर पे ख्वातीन होती थीं, जी, उनके ऊपर अटैक हुए हैं और वो शहीद हुए हैं। शहीद हुए हैं। ठीक है, और इस्लामाबाद में भी पोलियो के जो वर्कर्स हैं, उन वो जब आते हैं, पहले वो आते थे तो उनके साथ पुलिस का एक कांस्टेबल होता था सिक्योरिटी के लिए। अब वो पोलियो वर्कर्स आती हैं, उनके साथ कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं होता, क्योंकि लोगों के मिसकंसेप्शंस इतने बढ़ाए गए ना कि पोलियो वालों को अटैक करें। और उसका बैकग्राउंड क्या है वो जानना ज़रूरी है कि 2 मई 2011 को जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और उसामा बिन लादेन को मार दिया गया, जिस तरह कि अमेरिका ने बयान किया है, तो पूरे पाकिस्तान में हमारे जो राइट विंग के उलमा हैं, जिन्होंने ना साइंस पढ़ी है, आम तौर पे बाज़ तो बड़े अच्छे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसे जिनकी तालीम नहीं है, असली तालीम नहीं है जिनके पास, उन्होंने एक पूरी कैंपेन चला दी कि डॉक्टर शकील आफरीदी, क्योंकि वो पोलियो की कैंपेन कर रहे थे और पता कराने की कोशिश कर रहे थे उसामा बिन लादेन वहाँ पर है या नहीं, और उनकी कैंपेन कामयाब ही नहीं हुई थी, वो तो उधर पहुँचे ही नहीं थे। तो यहाँ पर 2 मई 2011 के बाद, उसामा बिन लादेन के वाक़े के बाद, एबटाबाद में एक कैंपेन चलाई गई कि ये जो पोलियो है ना, ये पोलियो मत पिए, और पोलियो पीने से, पोलियो के कतरे पीने से
جو دنیا جو آؤٹر ورلڈ ہے یہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان عورتیں اور مرد بچے پیدا کرنے کی ہمارے صلاحیت نہ اندر پیدا کوئی ایسا وائرس ڈال دیں گے ایسے جس سے ہماری پتہ نہیں کیا کیا جی ہاں وہ تو یہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع. کیمپین تو ویسے بائی دا وے یہ پہلے بھی تھی لیکن اسامہ بن لادن واقعے ہاں کے بعد یہ اور زیادہ پھیل گئی. اعزاز لیکن دیکھیں نا یہ بی بی کے دور میں نا بی بی پرائم منسٹر تھی جب جی تب سے 96 کے بعد تو وزیر اعظم نہیں بنی. تو 96 سے 2011 میں ایک کمپین چلی, ہم پہلے بھی 15 سال میں بھی اس کو نہیں ختم کر سکے تھے. اب آگے دیکھیں آپ اس میں کیا وزیر اعظم شیلڈز دے رہے تھے اور ان پولیو ورکرز کو دے رہے تھے جو بہت کہیں برفیلے علاقوں میں یا جن کے ساتھ کچھ اٹیک ہوئے یا مشکل حالات میں جو کرتے ہیں نا کام. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ چل نہیں پا رہی, ان کی ٹانگیں ایکسیڈنٹ ہوا پولیو مہم کے دوران اور وہ ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ زخمی تھیں اور وہ تو وزیر اعظم ایک دم دوڑ گئے اسٹیج سے نیچے نا. تو جب وہ دوڑ کے نیچے اترے تو سیکیورٹی کی دوڑیں لگی کہ وزیر اعظم کیوں دوڑے, سیکیورٹی اہلکار بھی پیچھے دوڑے. تو وزیر اعظم نے وہاں نیچے جا کے ان کو شیلڈ دی. اور اعزاز مجھے شہباز شریف صاحب کی یہ بات نہ صرف وہاں موقع پہ بڑی اچھی لگی بلکہ مجھے بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ وزیر اعظم کے سٹاف نے جا کے ان خاتون کی مالی امداد بھی کی ہے. وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ تر ٹیچرز ہوتی ہیں, جی ہاں خواتین کو اس سے بھیجا جاتا ہے کہ ماؤں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں گی, لیکن انفارچونیٹلی نا اعزاز خواتین کے ساتھ بھی لوگ مس بیہیو, جہاں گولی یا اٹیک نہیں بھی ہوتا نا وہاں پہ بھی انہیں کوئی اچھوت سمجھ کے اور اس طرح. اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو سلم ایریاز میں ریزسٹنس ہوتی تھی کہ جی بچوں کو یہ نہیں پلانے. اب جو ہائی فائی جو ہماری جو بڑی ماڈرن کالونیز ہیں وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہو نا تو کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتے لوگ, غیر ضروری چیز اس کو سمجھتے ہیں. حالانکہ اعزاز ایک بچہ اگر مس ہو جائے نا پورے محلے میں سے تو وہ وائرس دوبارہ پھیلنے کا اتنا ہی چانس ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے اعزاز 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور نہ صرف یہ کہ بیماری ختم نہیں ہوئی بلکہ اس وقت وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس وقت تک 42 کیسز سامنے آ چکے ہیں. کراچی اس کا گڑھ ہے, پنجاب میں جہاں پہ کیسز ہوتے ہی نہیں تھے وہاں سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اسلام آباد میں 16 سال بعد ایک کیس رپورٹ ہوا ہے پولیو کا. تو الارمنگ صورتحال ہے اور اس کے اوپر اس دفعہ جو مہم ہے 3 تاریخ تک اس میں لازمی پلیز اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے سب لوگ پلوائیں کیونکہ ایک جنگی حالات ہیں اور 4.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں 5 سال سے چھوٹے. اب دیکھیں نا 25 کروڑ میں سے 4.5 کروڑ سے زیادہ بچے وہ ہیں ہمارے جو 5 سال سے چھوٹے ہیں اور ان کو خدا نہ خواستہ یہ پولیو کا جو وائرس ہے یہ معذور کر سکتا ہے 5 سال کے بعد اگر آپ کو یا مجھے ہم اس کو کیریئر ہو سکتے ہیں اس کے, ہمیں معذور نہیں کرتا. اعزاز 16 سال کے بعد اسلام آباد میں بھی کیس جو ہے وہ سامنے آیا. تو خدا کے لیے یہ جو 4.5 کروڑ ہمارے بچے ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں جنہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے ان کے اوپر ترس کھائیں اپنے. یہ جو آپ کے خیال اس وقت تو پاکستان میں علماء میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہو. یہ صرف ایک ذہنی ہمارے وہ آپس میں سنی سنائی اور گھڑی گھڑائی باتیں ہیں کہ جی فلاں اگر آپ ویکسین لگوائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور فلاں سے یہ ہو جائے گا. خدا کے لیے بچوں کو یہ قطرے لازمی پلوائیں. 3 تاریخ تک آپ کی کمپین ہے پورے ملک میں تو اپنے بچوں کو لازمی قطرے پلائیں. دوسرا اعزاز میرے پاس ایک اور بھی ہے سٹوری. میرے خیال میں وہ جو سٹوری ہے وہ اینڈ پہ کرتے ہیں اچھا کیونکہ وہ تو اب ایک قسم کی چلے ٹھیک ہے. تو میری ابھی بات ہوئی ہے فخر دورانی سے. جی جی تو ان کی منصور علی شاہ صاحب کے قریبی ساتھی سے بات ہوئی. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی منصور علی شاہ سے ہی بات ہوئی ہے, یہی سمجھ لیجئے. اور جو وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ بڑی حیران کن ہے کہ سپریم کورٹ آگے کیا کرنے جا رہی ہے. وہ جو بات آپ نے کہی تھی نا کہ سرپرائز آ سکتا ہے, وہ سرپرائز کیا ہے. تو آئیے فخر دورانی کے پاس چلتے ہیں. تو آئیں دیکھیں جو ہم نے بات کی. اگر پتہ چلا ہے کہ آپ بڑی اہم شخصیات کے ارد گرد پائے جاتے ہیں اور ان کے قریبی لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو منصور علی شاہ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ چیف جسٹس تو نہیں بن پائے, تو کیا کہتے ہیں وہ؟ بالکل شاہ جی, میرا کوئی کچھ عرصہ پہلے ابھی جب یہ حکومت نے نامزد کیا تھا جو نئے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی, تب بھی ان کے کوئی جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے ہم نے ٹاک شاک پہ ہی بات جی کی ہاں تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ مستعفی نہیں ہو رہے. ان کے قریبی ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے, اور ساتھ صرف وہی نہیں, جسٹس منیب اختر بھی نہیں ہو رہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جو اہم کچھ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی, حکومت کے وزراء کی طرف سے کچھ جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں ان کے خلاف کچھ الزامات لگائے گئے. جو سر فہرست الزام تو یہی تھا کہ جو چیف جسٹس بننے کی لائن میں تھے خاص طور کے اوپر یہی جسٹس منصور علی شاہ, ان پہ یہ الزام تھا کہ یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کو اوور تھرو کر کے
پی ٹی آئی کی حکومت لانے کے حوالے سے انہوں نے کوئی پیغام رسانی کی اپنے کچھ قریبی حلقوں میں، اس ان طرح کی کی بات. اہلیہ کے والے سے نا میسج تھا. یہ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے اسپیسیفکلی وہ نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے قریبی کوئی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اس طرح کی کوئی بات کر کے کہ یہ میسیجز وغیرہ یا پیغامات بھیج رہے ہیں کہ ساڈا لیڈر آوے ہی آوے، اس طرح کا انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ کیا. اور پھر 2 دن پہلے جو رانا ثناء اللہ نے ایک اہم بیان دیا، وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اب کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کے حوالے سے حکومت کر رہی ہے کوئی ایکسرسائز، اس سے ان کو وہ نہیں ہونا چاہیے، دستبردار ہو جانا چاہیے. تو میں نے پھر کل رابطہ کیا جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کے قریبی ذرائع سے. اس پہ شاہ جی میں نے ان سے فرداً جتنے بھی وزراء کی طرف سے ریسنٹلی الزامات لگائے گئے تھے جسٹس منصور علی شاہ کے، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ملک احمد خان جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ججز کی طرف سے سیاست ہو رہی ہے، ماضی میں بھی سیاست ہوتی رہی، اب بھی سیاست ہوتی رہی ہے. میں نے ان کو سوال یہ پوچھا ان سے کہ کیا یہ جو ملک احمد خان ہے انہوں نے آپ کے حوالے سے اسپیسیفکلی نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا اب بھی سیاست ہو رہی ہے. تو جو آف دا ریکارڈ وہ صحافیوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نام اس میں ہے کہ آپ بھی اس میں سیاست کر رہے ہیں موجودہ عدالتی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ آئین اور قانون کو ہی مقدم رکھتا ہوں اور اسی کے مطابق ہی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی وہ کرتا ہوں. کوئی سیاست کبھی وہ نہیں، بلکہ ماضی میں جتنے چیف جسٹسز اگر کسی نے کوئی سیاست کی ہے یا کوئی اس طرح کے اقدامات اٹھائے تھے، میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے ان کے حوالے سے لکھا ہے اس کو باقاعدہ طور کے اوپر. پھر انہوں نے کہا کہ میرے آپ ججمنٹس اٹھائیں، میرے آپ فیصلے اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو ہمیشہ آئین اور قانون کے ہی اس کے اوپر وہ ملے گا، اور تاریخ یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سیاست کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. پھر میں نے ان سے پوچھا جو خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی جو انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ بیان دیا کہ کیا کوئی اس طرح کے میسیجز وغیرہ کوئی ججز کی طرف سے پاس کیے گئے تھے موجودہ حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے اور عمران خان کی گورنمنٹ لانے کے حوالے سے کہ الیکشن جو آڈٹ ہے اس کو ٹیک اپ کر کے ہم پی ٹی آئی کی حکومت واپس لائیں گے، کوئی اس طرح کی کوئی بیانات یا کوئی اس طرح کے میسیجز وغیرہ پاس کیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایبسولوٹلی اٹس اے پیک آف لائز، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں میرے خلاف وہ لے کے آئیں، پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے پھر ان سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب والا جو بیان تھا اس پہ بھی بات کی اور پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹروورشل جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹروورشل ہو گئے ہیں، تو آپ کو اس سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے اور اس کا حصہ بننے سے انکار کر دینا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کنٹروورشل کہنا کسی کو یا اس کو قرار دے دینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جسٹس منصور علی شاہ کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آئین کی سربلندی کے حوالے سے ہی کیا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہوں گا. پھر میں نے ان سے ایک اور سوال جو بڑا اہم تھا وہ پوچھا کہ آپ کے یہ جو کنٹروورسی کے حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، وزراء اس کی ایک جو جواز پیش کرتے ہیں، وہ ہیں آپ کے 2 وضاحتی جو آرڈرز تھے، خطوط ہیں، خطوط بھی ہیں نا. خطوط ہیں جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے وہ کیے. ایک جب پہلی دفعہ حکومت ٹیبل کرنے جا رہی تھی آئینی ترمیم، اس دن آپ نے وہ کیا، اور دوسرا پھر جب دوسری مرتبہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آپ نے اس ٹائم بھی ایک وضاحتی آرڈر جاری کیا. اور حکومت کی طرف سے الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے پریمپٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو آئینی ترمیم منظور نہ ہو سکے تاکہ آپ کا چیف جسٹس بننے کا جو راستہ ہے وہ رک سکے، تاکہ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر غلط الزام ہے کیونکہ آپ کے چیف جسٹس بننے کا راستہ ہموار ہو ہموار سکے. ہو سکے اور آئینی ترمیم رک سکے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی، دونوں دفعہ وضاحت مانگی تھی، تو میں نے اس کا وہی جو وضاحت تھی وہی وہ دیا. آخری سوال میں نے ان سے ایک اور پوچھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، جو انہوں نے ان کا الوداعی ریفرنس پہ ایک بڑا ہارش خط لکھا جس پہ انہوں نے زبان جو اس میں جو الفاظ استعمال کیا گیا، جو الفاظ کا جو چناؤ تھا، وہ جسٹس منصور علی شاہ کا اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دھیمے مزاج کے جو آئین اور قانون کے ہی مطابق آپ ہمیشہ ود ان دی فیصلے لمٹس دیتے رہنے ہیں ود والے. ان جی ہاں. دا لمٹس. لیکن یہ بڑا ان کا جو ہے وہ اس سے کیریکٹر سے ہٹ کے تھا. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ پھر میں آپ سے کسی اور دن بات کروں گا اس حوالے سے، لیکن اس ویسے پہ میں جواب نہیں دوں گا. لیکن شاہ جی ایک جو چیز اور اس میں جو میری جو ان سے گفتگو ہوئی جو سب سے اہم اس میں جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے جو قریبی ذرائع ہیں
الیکشن جو چیلنج کرنے کے حوالے سے یا حکومت ہٹانے کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تاہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ قدغن نہیں ہے کہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے کانسٹیٹیوشنل جو پہلو ہیں اس کو ایگزامن کرنے کے حوالے سے ہمارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اور ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم اشارہ انہوں نے آپ دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو یہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں. ویسے یہ آپ بڑا کو ایک اہم انہوں نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کوئی کیا ہے کہ شک نہیں. شاید وہ کوئی یہ اس حوالے سے کوئی آگے اقدامات اٹھانے ویسے جا رہے ہیں. آپ کو بتاؤں میں کہ آصف بشیر نے جس دن قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہوئے گھر گئے اور جس دن یحییٰ آفریدی نے یہ حلف لیا تو اس سے پہلے آصف بشیر نے یہ خبر دی تھی، ہوں ٹاک شاک میں ظاہر دی تھی ہوں کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ مل کے کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں. ہوں تو اب یہ آپ کی جو بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. آپ تو فرام جسے کہتے ہیں نا ہارسز ماؤتھ والی بات ہے. بالکل. تو فخر اور کوئی خاص بات ہے اس میں تو اس بتا میں دیں. خاص بات تو یہ ہے، لیکن مجھے ایک جو شاہ جی اس سارے اس میں وہ نظر آیا نا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے اس میں کنٹرڈکشن اس لیے نظر آ رہی ہے کہ تمام جو ججز سپریم کورٹ کے ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد بھی دے چکے ہیں، وہ ان کے اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں بھی گئے. تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس ترمیم کے نتیجے میں جو بھی اس کا آؤٹ کم آیا جسٹس یحییٰ آفریدی کی صورت میں چیف جسٹس اس کو تسلیم کر چکے ہیں. پھر اگر یہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس میں فرض کیا کوئی اس میں غیر آئینی پہلو سامنے آ جاتا ہے جو سپریم کورٹ کی تشریح کے دوران، تو پھر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی ٹیک اپ ہوتی ہے تو پھر جوڈیشری کے اندر جو آپس میں اختلافات ہیں یا لڑائی ہے یہ بڑھ سکتی ہے یہ کم ہونے کی بجائے. یہ آگے آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے. تو یہ میری جو ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ایک دفعہ ان کا حقائق سامنے آنا ضروری ہے. تو یہ شاہ جی یہ بات ہوئی ہے ساری. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویلکم بیک. اعزاز، سن لیا آپ نے جی دیکھیں میں نے کہ وہاں پر مینشن کیا آپ کو کہ آپ کی ہاں خبر ٹھیک ہو گئی. جی، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو 6 ججز وہاں نہیں گئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الوداعی اس میں، تو ان کا وہ ذاتی کوئی میٹر ہوگا. لیکن امینڈمنٹس کے اوپر جو ہے نا بہت سارے ججز باقی بھی جو ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں اور اسی بات کا خدشہ وہ ظاہر کر رہے ہیں. اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے کہ یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں نا یہ پارلیمنٹ کو نہیں مانتے اور یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ اپنے ادارے کی سینکٹریٹی کو اتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اور آئین سے بھی اوپر چلے گئے. یعنی کہ جس پارلیمنٹ نے آئین بنایا تھا اور آئین میں یہ بات ہے کہ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے، یہ جج صاحبان آئین اور پارلیمنٹ سے بھی اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں. خیر وہ چھوڑیے. اعزاز، اس میں خالی ججز کے تقرر کی بات نہیں ہے نا، جو آئینی عدالت جس طریقے سے علیحدہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم معروضی طور پہ چیزوں کو کیونکہ نہیں دیکھتے نا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی حکومت میں کون سی پارٹی ہے ہمارے چاہنے والی ہے تو ہمارے نظریات اور ہو جاتے ہیں، صحیح بات. اور اگر ہماری فیوریٹ پارٹی اپوزیشن میں ہو تو ہمارے خیالات اور ہو جاتے ہیں. آصف مسئلہ مجھے ہے صرف ایک بات بتائیں، نا. مجھے ایک بات بتائیں اعزاز، یہ پارلیمنٹیرین ہمارے اللہ کرے ان کی کیپیسٹی بلڈ ہو. سب سے پہلے تو یہ کہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا ادارہ پپس ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ اقربا پروری اور ہر سپیکر 500 بندہ اپنے علاقے کا بھرتی کر کے چلا جاتا. تو اچھا، پھر جو بندے یہ سلیکٹ کرتے ہیں نا، مسلم لیگ نون نے چیئرمین نیب سلیکٹ کیا جاوید اقبال صاحب کو، اور اس نے مار مار کے انہیں دمبا بنا دیا. ایسے ہی سارے جھوٹے کیس نون پہ جو ہیں وہ جاوید اقبال صاحب نے بنائے. خان صاحب کہتے تھے کہ آپ کا اپنا لگایا ہوا چیئرمین ہے، میں کیا کروں. عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر لگایا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر نے جو سلوک کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور یہ والی حکومت کہتی ہے تو آپ نے لگایا تھا، ہم کیا کریں. تو میرے بھائی، آپس کی میرے بات بھائی ہے نہیں، میں آپس کی بات ہے ٹو بی فیئر ود جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اینڈ اسکندر سلطان راجہ، آلدو کہ انہوں نے سپورٹ میں کہوں گا کیا، کیا یہ دونوں کر رہے تھے کام؟ آپ کو پتا پورا میکنزم ہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ سارے کیس بناتا ہے اور جو الیکشن جنہوں نے کروایا وہ میکنزم ہی کچھ ہو رہا ہے. اعزاز، ہم انہی تو سیاستدانوں سے یہ بندے کون لگواتا ہے آپ اور میں اچھی طرح بالکل جانتے ہیں. ٹھیک بات. اب جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل جو جوڈیشل کمیشن ہے، دیکھیں جوڈیشل کمیشن ایک علیحدہ چیز تھی، پارلیمانی کمیٹی ایک علیحدہ چیز تھی، پہلے علیحدہ تھے جی نا. جی ایسے ہی. آپ اس کو علیحدہ رہنے دیتے اور پارلیمانی کمیٹی کو 100% امپاور کرتے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی ویلڈ ریزن دے کے کسی کو مسترد کرتی ہے وہ بندہ کبھی جج نہیں لگنا چاہیے، میری رائے. ٹھیک. لیکن جوڈیشل کمیشن میں اگر آپ حکومت کی اکثریت بنا رہے ہیں
تو حکومت سے اگر سیاسی ججز اپوائنٹ کروا دیے گئے، اور کنہوں نے کروانے ہیں، آپ کو میں نے بتایا کہ کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ کیسے کیسے لوگ لاتے ہیں ہمارے ساتھ. آصف آپ اس میں سن لیں نا، میں اب یہ جو مسئلہ نہیں، کمیٹی جو ہے نا، ایک میں بات فنش کر لوں، ہاں، میں بات صرف فنش کر لوں. دیکھیں، اگر آپ کے جوڈیشل سسٹم میں، جو کہ پہلے ہی انتہائی بےہودہ قسم کے ججز کی اپوائنٹمنٹ، سوری ٹو سے بہت کم کام کے بندے آتے ہیں، انتہائی نازیبا قسم کے میں چیف جسٹس صاحبان بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے قانون اور انصاف کی ایسی تیسی کی ہے. سر آپ کا سسٹم اتنا ویگ ہے، اب اس میں جب آپ یہ سیاسی مینوپولیشن اور طاقتور حلقوں کی مرضی کے لوگ لے آئیں گے، پاکستان میں جزا اور سزا کا نظام آلموسٹ ختم ہو جائے گا، خدا نخواستہ. یہ ایک خدشہ ہے. اب دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس کو ٹیک اپ کرے گا نا، ایک بات ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے، اور میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ منیر کاکڑ صاحب جو ہے نا بڑے فیورٹ ہیں اور جیت جائیں گے. ان کو اس دفعہ حمایت حاصل تھی حامد خان گروپ کی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ مزاحمتی وکلا کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یہ درست نہیں ہے اور اس سے جوڈیشری انڈر پریشر آئے گی. تو اعزاز ان کے صدر جو ہے نا، ان کے کینڈیڈیٹ منیر کاکڑ صاحب ہار گئے ہیں. کتنے ووٹوں سے؟ میاں رؤوف فتح صاحب جیتے ہیں 1270 ووٹ لے کے، اور منیر کاکڑ صاحب 1155 ووٹ. یہ لیڈ کبھی آسما جہانگیر گروپ کی 700 ہوتی تھی، ٹھیک بات، اس دفعہ یہ ہو گئی ہے 117-18، یعنی 120 کے اندر ہے. بڑی مختصر لیڈ کے اور سیکٹری جو ہیں وہ جیت گئے ہیں حامد خان گروپ کے. اعزاز یہ کل سے خبریں چل سپلٹ رہی ہیں نا، مینڈیٹ آیا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ون سائیڈڈ. دیکھیں، صدر کے الیکشن کے اوپر تو بہت بڑی طاقتیں اور بڑا زور تھا، ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ کو ساری ڈیٹیل آنے والے دنوں میں آ جائے گی کیا کیا کچھ ہوا ہے. لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سلمان منصور جو سیکٹری منتخب ہوئے ہیں نا، ان کی 500 سے زیادہ کی لیڈ ہے، ٹھیک جو بات، حامد خان گروپ کے ہیں. جو گروپ ماضی میں 700 لیڈ سے ہار رہا تھا، وہ 500 کی لیڈ سے سیکٹری ان کا جیت گیا ہے. صدر 125 کی لیڈ سے ہار گیا، 125 سے بھی کم ہے. اور جن کو ہرایا نا ملک زاہد صاحب کو سیکٹری کی سیٹ پہ، یہ اعظم نذیر طارق صاحب کے قریبی ریلیٹو ہیں، بھانجے ہیں شاید ان کے، ٹھیک ہے. ان کے ایک بھائی سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں ملک زاہد صاحب کے، مسلم لیگ تو نون کے. بیسیکلی تو اعظم نذیر طارق الیکشن آ تو گیا نا. دیکھیں، سیکٹری کا الیکشن وہ ہار گئے ہیں، ہاں، صدر کا الیکشن حکومت جیت گئی ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ڈائریکٹ بندے نہیں ہیں، یعنی ٹھیک ہے. کہ وزیر قانون جو ہے وہ الیکشن اور اعزاز ہار جو گئے. سب سے اہم بات ہے نا، صدر نے جو جیتے ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے جیتنے کے بعد کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت جو ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کو رجسٹ کریں گے. اور یہ وہ بات ہے جو جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیٹس سی چلیں آنے والے دنوں میں کیا وہ ہوتا ہے. بتائیں ہمارے لندن والے دوستوں نے کیا آپ کو ہاں پیغام دیا. اعزاز، وہ آپ کی گاڑی کی ڈیوائس والا ہم نے جب وہ کیا، تو آپ کے اور میرے کامن فرینڈ ہیں ذیشان بھائی، جی ہاں، صوفی بھائی، جی ہاں، انہوں نے اور ان کے چھوٹے بھائی وقار بھائی جو ہے نا، انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں بھیجی، کچھ اور دوستوں نے بھی بھیجی تھی. انہوں نے تو زبانی ڈیٹیل بھیجی تھی، انہوں نے باقاعدہ تصویروں کے ساتھ مجھے جو چیزیں بھیجی ہیں اچھا، بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں شیئر کرنا ہاں چاہتا یہ ہوں. نظر آ رہی ہوں دیکھیں، انہوں نے نا سمپل بتایا کہ آپ اگر کوئی ایک عام شہری ای بے سے یا علی بابا سے یا فیس بک پہ ایڈ آ رہے ہیں یار، آپ فیس جا بک کے پہ نا، ایڈ آ رہے ہیں. ہاں، ٹیموں پہ کہیں پہ آپ جاؤ، آپ سرچ کرو ٹریکنگ ڈیوائسز، تو 3 پاؤنڈ سے لے کے 5 پاؤنڈ تک آپ کو ہر طرح کی ٹریکنگ ڈیوائس مل جائے. اچھا، یہ ٹریکنگ ڈیوائسز کون سی ہیں؟ آپ گھر میں چابی بھول جاتے ہو اس کے اوپر رکھ لگا کے، دیں. ٹھیک ہے، آپ کے چھوٹے بچے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، ان کے گلے میں آپ نے ایک ٹریکنگ ڈیوائس ڈال دی. آپ نے کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں میرے سے گم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ٹریکنگ، اور وہ آپ کے فون پہ آپ کو لوکیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کہاں پہ ہے. اب تو بعض لوگوں نے نا جو اپنے پیٹس کو کسی وقت چھوڑتے ہیں تو ان کے بھی وہ لگا دیتے ہیں. اور اعزاز، یہ انتہائی سستی جو ڈیوائسز ہیں جو پبلک کے لیے یہ جاسوسی کے لیے نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. یہ ان کی جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ 3 ماہ سے زیادہ ہے. تو 3 ماہ اگر آپ نے کسی نہیں، کو، اس سے جاسوسی بھی آپ کر سکتے ہیں. اعزاز، یہ تو جاسوسی کی چیز ہے. اب آپ جو جاسوسی کی چیزیں ہوں گی، اور یہ جو ڈیوائسز میں بتا رہا ہوں، یہ 1 پاؤنڈ کا جو ایک سکہ ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا سائز ہے. یہ آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ڈیوائسز ہیں، پبلک کو اویلیبل ہیں. افسوس ہوتا ہے ہمیں. ویسے آپ اس کی بات ہے، کوئی کبھی آڈٹ ہو نا، تو کبھی ہوا، ابھی ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں نا کہ انٹیلیجنس کا کوئی آڈٹ ہو، تو آپ سن کے آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے ہم لوگوں کے کہ چیزوں کی قیمتیں کیا لگائی گئی ہیں، کیونکہ آڈٹ پوچھنے والا نہیں ہے وہ پراپرلی. اعزاز، افسوس اس بات کا ہے، آپ دیکھیں جج صاحب کے گھر سے کیمرے جو نکلے تھے نا، ہم نے سٹوری کی تھی، جی ہاں، وہ ایک الیکٹریشین گیا تو وہاں سے اس نے دیکھا کہ یہ ابھرا ہوا، یہ کیا ہے. یار بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ لوگوں کو، آپ نے جن لوگ آپ کے نشانے پہ جو لوگ ہوں گے جن کو آپ کر رہے ہیں، وہ تو آپ ان کو نہیں کر پا رہے ہوں گے پراپر طریقے سے. اور پلیز، قومی سلامتی کے معاملات ہیں، ہم نمبر 1 ہیں دنیا میں بہت ساری چیزوں میں،
تو پھر ہمارے کام اس طرح کے ہونے چاہیے. ایسے ہی تو تو میرے خیال میں اعزاز کوئی اور یہی تو ہے، نہیں. میرے خیال میں یہی ہے. تو پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، پروگرام کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اللہ حافظ.